अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। दोस्तों, अल्लाह पाक सूरत हशर के अंदर फरमाते हैं, जो मेरा रसूल तुम्हें दे दे उसको ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ और अल्लाह से डर जाओ, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। भाइयों, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए अकामत कह दी जाए तो उस वक़्त उस नमाज के अलावा जिस नमाज के लिए इकामत कही गई है उसके अलावा कोई नमाज नहीं होती। यानी फजर की नमाज जो है उसके लिए अकामत कही गई है, तो अकामत हो जाने के बाद कोई बंदा फजर की सुनते नहीं पढ़ सकता, ना ही सहन में ना ही किसी सतून के पास। अगर नमाज अंदर अदा की जा रही है तो बंदा कहे कि अभी तो पहली रकत शुरू हुई है, मैं जल्दी जल्दी मस्जिद के कमरे से बाहर सहन में 2 सुनते अदा कर लूँ, फिर इंशाल्लाह दूसरी रकत में शामिल हो जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया है कि जब फ़र्ज़ नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो उसके बाद उस नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं होती। सुनन कुबरा बहकी के अंदर रवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इकामत फ़र्ज़ नमाज के लिए कह दी जाए तो उसके अलावा कोई नमाज नहीं होती। तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फ़जर की सुनते भी हम नहीं पढ़ सकते? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इकामत हो जाए फ़जर की नमाज के फ़र्ज़ नमाज के लिए तो फिर तुम सुनते नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लम ने इस मसले की वजाहत कर दी। इसके बावजूद कोई बंदा कहे या कोई फ़कीह कहे, कोई आलम कहे, नहीं नहीं जनाब, पिछली सफ़ों में जल्दी जल्दी सुनते पढ़ी जा सकती हैं, या कमरे में नमाज हो रही है तो सहन में बाहर सुनते पढ़ी जा सकती हैं। तो मेरे भाइयों, सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर रवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकामत हो जाने के बाद मस्जिद के अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उस नमाज के अलावा जिस नमाज के लिए इकामत कही गई है उस नमाज के अलावा मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। कोई सुनते कोई नफल वगैरह बंदा अदा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो जब जमात हो रही है तो फ़ौरन उस नमाज में शामिल हो जाना चाहिए। यह अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन सरजिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज पढ़ा रहे थे। मस्जिद के कोने में आकर उसने 2 रकत फ़जर की सुनते अदा की, फिर वो जमात में शरीक हो गया। नमाज के बाद सलाम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरा तो उसके बाद उसको बुलाया, ए फ़लाँ, तूने किसको नमाज शुमार किया है?
ہمارے ساتھ جو نماز پڑھی اس کو نماز شمار کیا ہے یا پھر جو تو نے اکیلے میں پڑھی ہے اس کو نماز شمار کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، تو یا تو اس کی فجر کی سنتیں ادا ہوئی ہیں جب فرض نماز ان میں سے ایک ہوئی ہے ایک نہیں ہوئی، اس لیے پوچھا تو نے کون سی نماز شمار کی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقامت ہو جانے کے بعد میں نے 2 رکعت فجر کی سنتیں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرا کندھا پکڑا اور کھینچا اور فرمایا کہ کیا تو 4 رکعت فرض پڑھنا چاہتا ہے؟ یعنی اقامت ہو جانے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بازو سے کھینچ کے، یعنی کہا جا رہا ہے کھینچنے کا مقصد کیا ہے کہ جو نماز میں پڑھانے لگا ہوں اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی بندے کو دیکھتے کہ اقامت ہو جانے کے بعد وہ فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہے تو وہ اسے ڈانٹا کرتے تھے، عمر بن خطاب اس کو ڈانٹا کرتے تھے۔ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتے کہ اقامت ہو جانے کے بعد وہ فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس سے مارا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے اقامت ہو جانے کے بعد وہ سنتے پڑھ رہا ہے تو اس کو کنکری مار کر فرماتے کیا تم 4 فرض پڑھنا چاہتے ہو؟ الکنی للدولابی جلد نمبر 1 صفحہ 82 کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو وہ صحابی ہیں جو سب صحابہ سے زیادہ حدیث کے حافظ تھے، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے، وہ جب اقامت ہو جاتی اگر وہ نماز سنتے پڑھ رہے ہیں فجر کی، اقامت ہو جاتی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم پہلے سنتے ادا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 آدھ منٹ رہتا ہے جماعت کو، لیکن ہم سنتے شروع کر لیتے ہیں، اگر وہ اقامت ہو گئی ہے تو جس حالت میں اسی جگہ سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تابعی ہیں، اور اسی طرح ابراہیم نخعی ہیں، ابن سرین ہیں، طاؤس رحمۃ اللہ ہے، مسلم بن عقیل، یہ 5 تابعی ہیں۔ اقامت ہو جانے کے بعد لوگوں کو سنتے پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں بہت سے صحابہ کا اسی پر عمل ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ جو نبی کے فرمان پر عمل کرتا ہے اور پھر اقامت ہونے کے بعد سنتے نہیں پڑھتا
تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّہُ غَفُورٌ رحیم، کہ جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف میں فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انکاری کون ہے؟ فرمایا جس نے میری پیروی کی، میرے فرمان پر عمل کیا، میری سنت پر عمل کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا، اپنے نفس کی پیروی کی یا کسی اور امام کی مجتہد کی پیروی کی، تو فرمایا وہ انکاری ہے، جو انکاری ہے پھر وہ ناری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور جو نبی کا فرمان سن کر اور اس کا علم ہو جانے کے بعد نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اس بندے کو ڈر جانا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، کہ دنیا کے اندر وہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے، آزمائش میں مبتلا ہونے سے، یا آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے سے انہیں ڈر جانا چاہیے جو رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کون سی چیز ہے تمہیں منع کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز ہو رہی فجر کی، دیر ہو گئی ہے تو فوراً رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس حکم کے تحت شامل ہو جاؤ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسجد میں آؤ تو آہستہ آہستہ سکون کی حالت میں آؤ، اطمینان سے آؤ، جب دیکھو کہ نماز ہو رہی ہے تو نماز میں شامل ہو جاؤ، جو نماز رہ جائے باقی اس کو بعد میں پورا کر لو۔ ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو بعد میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی یہ کون سی نماز ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں میں نے ادا نہیں کی تھی، میں ادا نہیں کر سکتا، تو میں نے نماز کے بعد ان کو ادا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی خاموشی یعنی آپ کو اس صحابی کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں اس مسئلے میں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات جاگ نہ سکا، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا، تو وہ تہجد کی نماز کو فجر اور ظہر کے درمیان میں ادا کر لے، گویا اس نے رات ہی کو ادا کی ہے، اس کے اصل وقت میں، اگر اس کو جاگ نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح یعنی فجر کی سنتیں جو ہے تم نماز کے فوری بعد فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ظہر کی نماز پڑھائی تو اس کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے جو ہمارے لیے سنت ہے وہ ادا نہیں کی، مسائل میں مصروف ہونے کی وجہ سے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد ظہر کے بعد والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے ادا کی۔ تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، تو آپ نے یہ نماز کون سی پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں میں ادا نہ کر سکا مصروفیت کی وجہ سے، تو وہ 2 رکعتیں میں نے اب ادا کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کے پاس ٹائم ہے وہ فوراً ادا کر لے،
یا پھر وہ سورج نکلنے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، یا اس سے بھی بعد، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ دین الاسلام میں اس کی اجازت ہے، چھوٹ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ادھر فجر کی نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو چکی ہے، اور تم پچھلی صفوں میں سنتے پڑھنی شروع کر دو، یا مسجد کے صحن میں باہر پڑھنی شروع کر دو۔ تو مسجد کے اندر اقامت ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے یا نفل پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، جو نبی کی سنت، نبی کے فرمان پر عمل کرتا ہے، وہی اہل سنت ہے، وہی بندہ جو ہے وہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اقامت ہو جائے کسی بھی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، تو اس کے بعد کوئی نوافل، کوئی سنت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو اس سے سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو کھڑا پھیر دے، اتحیات میں بیٹھا تو وہاں سلام پھیر دے۔ سلام پھیرنے سے کیا ہوگا کہ جو نماز پڑھی اس کا اسے ثواب مل جائے گا، اور بعد میں فرض نماز کے بعد کھڑا ہو کے وہ دوبارہ سنتے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی صحیح طریقہ ہے، کتاب و سنت والا، اس کو ہی دین الاسلام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق